अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। क्या हाल है आप सबके? दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह सुब्हाना ताला इस महीने की खास रहमतों और बरकतों को समेटने का मौका अता फरमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला आपका दौरे कुरान सुनना, आपके रोज़े, क़यामुल लैल, सदका खैरात और सारे नेक अमाल बेहतरीन तरीके से कबूल करे। अल्लाह सुब्हाना ताला इस रमज़ान में हम सब से राज़ी हो जाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हाना ताला की तौफीक से आज हम 11वां पारा शुरू कर रहे हैं और पारा नंबर 11 का पहला रुबा सूरत तौबा की आयत नंबर 94 से लेकर 123 तक है। देखिए 10वें पारे के आखिरी रुकू में मुनाफिकीन का जिक्र था जो बगैर किसी उज़र और मजबूरी के जंगे तबूक पर नहीं गए थे, बल्कि जाने वालों का उन्होंने मजाक भी उड़ाया था और उन्हें बल्कि जंग से रोकते भी रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झूठी बाज़रतें भी करते रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ना जाने की इजाज़त देते रहे, उन्हें रुखसत देते रहे। अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया भी कि अगर आप इन्हें इजाज़त ना देते और फिर यानी इजाज़त ना देते फिर भी ये जंग में ना जाते तो इनकी मुनाफ़िक़त सब पर खुल जाती कि ये ईमान से खाली हैं और ये शक में मुब्तला हैं। फिर कहा गया ये झूठे हैं क्योंकि एक दिल में ईमान और झूठ इकट्ठे नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें आखिरत पर यकीन नहीं था, ना ही उसकी फिक्र थी और ना ही फिर कोई तैयारी थी। और फिर दूसरा उनको माल से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, बखील भी थे। उन्हें जंग तो अच्छी नहीं लगती थी लेकिन माल गनीमत से उन्हें बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। कुछ ऐसे भी थे जो सुस्ती की वजह से नहीं गए, उनका भी जिक्र होगा। आइए आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या ताज़िरून इलैकुम इज़ा रजातुम इलैहिम कुल ला ताज़िरू लन नुमिन लकुम क़द नब्बअनल्लाहु मिन अख़बारिकुम। तुम जब पलट कर इनके पास पहुंचोगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, मुनाफ़िकीन की बुरी खसलतों का बताया जा रहा है कि जब आप जंगे तबूक से वापस पलटेंगे तो ये तरह तरह के उज़र यानी बहाने पेश करेंगे, मगर तुम साफ कह देना कि बहाने ना करो, हम तुम्हारी किसी बात का एतबार नहीं करेंगे। अल्लाह ने हमको तुम्हारे हालात बता दिए हैं, यानी तुम्हारी असलियत हम पर खोल दी है। अब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे तर्ज अमल को देखेगा, यानी अब तो तुम्हारे अमल देखे जाएंगे। फिर तुम उसी की तरफ पलटाए जाओगे जो खुले और छुपे सबका जाने वाला है और वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। मुनाफिकीन के साथ क्या मामला करना है कहा जा रहा है, ये तो फिर अल्लाह फैसला करेगा। तुम्हारी वापसी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, तुम्हारी वापसी पर ये तुम्हारे सामने कस्में खाएंगे ताकि तुम इनसे सरफे नजर करो, यानी इन्हें नजरअंदाज कर दो, इन्हें दरगुजर कर दो। तो बेशक तुम इनसे सरफे नजर ही कर लो, यानी इन्हें दरगुजर ही कर दो, क्योंकि ये गंदगी है, कुफर की वजह से गंदगी कहा जा रहा है और इनका असली मकाम जहन्नुम है जो इनकी कमाई के बदले में इन्हें नसीब होगी। यानी ये जहन्नुम क्यों मिलेगी? क्योंकि इन्होंने अमल ही उसमें जाने के लिए किए थे। ये तुम्हारे सामने कस्में खाएंगे ताकि तुम इनसे राजी हो जाओ। क्यों राजी करना चाह रहे हैं? ज़ाहिर है माल गनीमत चाहिए था। कहा जा रहा है हालांकि अगर तुम इनसे राजी हो भी गए तो अल्लाह हरगिज ऐसे फासिक लोगों से राजी नहीं होगा। अल अरबू अशद्दु कुफ्रन व निफाका, ये बदवी अरब कुफर और निफाक में ज्यादा सख्त हैं और इनके मामला में इस अमर के इम्कानात ज्यादा हैं कि इस दीन के हदूद से नावाकिफ रहें जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल किया है। अल्लाह सब कुछ जानता है, वो हकीम और दाना है। मदीना वाले जो हैं वो तो जुम्मे को खुतबा सुनते थे, जबकि देहात वाले यानी जो बदवी लोग थे वो हर तरह की दीनी तालीम से दूर थे। यही वजह है कि वो कुफर में सख्त थे। देखिए एक तो माहौल सख्त था, फिर वहाँ का मौसम भी सख्त होता था, फिर इल्म के मौके भी नहीं थे, लिहाजा
سوچ اور شعور میں کمی تھی۔ کہا جا رہا ہے ان بدویوں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، یعنی خوشی سے خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ناحق تاوان سمجھتے ہیں، اپنا نقصان سمجھتے ہیں، یعنی اسے بوجھ سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانہ کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو، یعنی کسی مصیبت میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلادہ اتار پھینکے، یعنی کہ مرتد ہو جائیں جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، یعنی جو یہ کریں گے ویسا ہی یہ بھریں گے۔ اور انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاتھ تقرب کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی۔ یہاں بتایا جا رہا ہے السابقون، یعنی سبقت کرنے والوں کے بھی دو درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ جیسے ہی حق نظر آیا فوراً قبول کر لیا، نیکیوں میں دوڑ لگا دی، یعنی نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا۔ حق اتنا قیمتی ہے کہ اب ساتھ چلنے کے لیے لوگوں کا انہوں نے انتظار نہیں کیا، یعنی بے خطر وہ کود پڑے۔ پھر کہا جا رہا ہے نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ اب دوسری قسم کے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے، تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں، یعنی نفاق میں اڑ گئے ہیں، نفاق چھپانے میں ماہر ہو گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے کیونکہ وہ کلمہ پڑھ کر دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، ہر ایک کے لیے مسلمانوں کی غلط تصویر پیش کرتے ہیں، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ اب جنگ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے مخلص مسلمانوں کے گروہ کا ذکر آ رہا ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے 6 ساتھی سستی کی وجہ سے نہیں گئے، یعنی خطا کر بیٹھے تھے، بغیر عذر کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے تھے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، انہی کا ذکر آ رہا ہے۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، یعنی منافق نہیں ہے، ہمت کی بہت کمی تھی، سستی تھی اور اسی وجہ سے نہیں جا سکے تھے، ان کا عمل مخلوط ہے، یعنی ملے جلے اعمال کرتے ہیں، کچھ نیک ہیں اور کچھ بد، بعید نہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا، انہوں نے بہانے نہیں بنائے، جھوٹ نہیں بولا، توبہ کی، اور ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سستی کی وجہ سے جنگ تبوک پر نہیں گئے تھے، انہوں نے خود کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور انہیں بتایا کہ تمہاری توبہ جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے، لہٰذا انہوں نے صدقہ دیا اور اس طرح توبہ قبول ہوئی، اسی کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اے نبی تم ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ان کے لیے دعا کریں، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے
اور ان کی خیرات کو یعنی ان کے صدقے کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اب ان کمزور لوگوں کی دوسری قسم کا ذکر ہے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، یعنی ابھی ملتوی ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے، اللہ سب کو جانتا ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے۔ اب مسجد درار کا ذکر آ رہا ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا، کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسرے پیکار ہو چکا ہے۔ کہا جاتا ہے جنگ تبوک سے پہلے منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد درار کا افتتاح کرنے کے لیے کہنے کے لیے آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ جنگ تبوک سے واپس آ کر میں اس کا افتتاح کروں گا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو اس کا افتتاح کرنے سے منع فرما دیا، اور اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو ڈھا دیا، گرا دیا۔ کہا جا رہا ہے وہ یعنی منافقین ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا، یعنی بھلائی کے سوا ہمارا ارادہ تو کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی، تم ہرگز اس عمارت میں یعنی اس مسجد میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے، یعنی مسجد قباء، کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں یعنی مسجد قباء میں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ استنجا کیا کرتے تھے۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد یعنی کردار کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، اور جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی یعنی بے ثبات کھائی پر اٹھائی ہو، یعنی دوسرا ایک اور شخص اس نے اس طرح کیا ہو اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں گر جائے۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ کھوکھلی چٹان کے اوپر عمارت تعمیر کی جائے تو وہ گر جاتی ہے، اسی طرح اگر کسی کام کی نیت درست نہ ہو، عمارت بنانے کا مقصد درست نہ ہو، پھر بھلے وہ مسجد ہی کیوں نہ ہو، اگر شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، مقابلہ بازی کے لیے، تفرقہ اور فرقہ واریت پھیلانے کے لیے، اذیت اور نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے بنائی جائے، تو ایسی عمارت جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کھوکھلی چٹان پر بنائی گئی ہو اور جو ڈھہ جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ یہ عبارت جو انہوں نے بنائی ہے یعنی منافقت کی مسجد، ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، یعنی گر تو گئی ہے لیکن اب شک اور کھٹکا گناہ کا رہے گا ان کے دل میں، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں باجوز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں، یعنی ان کے دلوں میں منافقت کی جڑیں اتنی گہری جا چکی ہیں کہ دل سے وہ جڑیں نہیں نکل سکتی، ایک ہی صورت میں نکلیں گی کہ یہ مر ہی جائیں۔ اللہ
نہایت باخبر اور حکیم اور دانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ اللہ نے بہت ہی خوبصورت آیت ہے، کہا جا رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے۔ اور اب بتایا جا رہا ہے کہ جو اپنا سودا جو ہے، اپنے نفس کا سودا، اپنے مال کا سودا، جان و مال کا سودا جنت کے عوض کرتے ہیں، ان میں کیا صفات ہوتی ہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور مرتے ہیں۔ ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے، تورات اور انجیل میں اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنا عہد پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر، یعنی یہ جو جنت کا سودا تم نے اللہ سے کیا، اس پر۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یعنی دین کے احکامات پر عمل کرنے والے اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اور اے نبی ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے، یعنی جائز نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ داری کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی، وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ یعنی جس دعا کا ذکر سورہ مریم میں ہے، جب باپ نے ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا تو انہوں نے وعدہ کیا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ یہاں کہا جا رہا ہے مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا، یعنی اس نے دعا کرنی پھر چھوڑ دی۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑا رفیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے، جبکہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا ہے۔ در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان و زمین کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی و موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں، یعنی بڑی مشکل کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، یعنی وہ سوچ رہے تھے کہ جنگ نہیں کرتے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ ہی دیا، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملہ کو ملتوی کر دیا گیا تھا، یعنی کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیہ۔ جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر پار ہونے لگی، یعنی بوجھ لگنے لگی، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و روا کے بدوؤں کو یہ ہرگز زیب نہیں دیتا تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہیں، یعنی جنگ پر نہ جائیں، اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جائیں، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک، پیاس اور جسمانی مشقت تو کوئی تکلیف وہ جھیلیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے کوئی انتقام وہ لیں اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔
یعنی جنگ کی تمام سختیوں کے بدلے اجر عظیم لکھ لیا جاتا ہے۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق مارا نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ رائے خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں اور کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں سے لکھ نہ لیا جائے، تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے۔ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ پرہیز کرتے، یعنی گناہوں سے بچتے۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کافروں کو پتہ چل جائے کہ مسلمان بکتے نہیں اور جھکتے نہیں۔ پارہ نمبر 11 کا پہلا ربع سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 94 سے 123 تک ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم نے عمل کے لیے کیا سیکھا۔ آیت نمبر 94 سے 96 تک۔ نیکی کے کاموں سے بچنے کے لیے عذر اور بہانے ہمیں نہیں بنانے اور نہ ہی جھوٹی قسمیں کھانی ہے، کیونکہ یہ منافقین کی خصلت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 97 سے 99 تک۔ بدوی عرب کفر اور نفاق میں سخت تھے، کیونکہ دینی تعلیم سے دور تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان اور بوجھ سمجھتے تھے، جبکہ کچھ بدوی عرب اہل ایمان تھے، وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے تھے اور وہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کے لیے خرچ کرتے تھے۔ ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہر جگہ اچھے برے دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو لوگ تعلیم سے دور ہیں ان تک دین کا علم پہنچایا جائے، تاکہ ان کے اندر بھی نرمی آئے اور تقوی اور ایمان آئے۔ آیت نمبر 100۔ ہمیں نیکی کے کاموں کو کرنے میں سبقت کرنی چاہیے تاکہ ہمارا شمار سابقون میں ہو جائے، اور ویسے بھی جب ہم ٹال مٹول کرتے ہیں تو نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ آیت نمبر 101۔ ہمیں اپنی غلطیوں اور اپنے قصوروں کا فوراً اعتراف بھی کر لینا چاہیے اور اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے، توبہ استغفار بھی کرنا چاہیے اللہ سے۔ آیت نمبر 103۔ ہمیں اپنے بال بے سے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے، بلائیں ٹل جائیں، اللہ راضی ہو جائے۔ آیت نمبر 106۔ ہمیں نیکی کے کاموں میں سستی نہیں کرنی، ورنہ اس کام کی توفیق جو ہے وہ چھن جاتی ہے۔ آیت نمبر 107 سے 110 تک۔ جس طرح کھوکھلی چٹان پر بنائی گئی عمارت گر جاتی ہے، بالکل اسی طرح اگر نیت درست نہ ہو، تقویٰ نہ ہو، کام اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے تو نیکی کا بڑے سے بڑا کام بھی قبول نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 110 سے لے کر 112 تک۔ ہمیں بھی اپنے نفس و مال کا، یعنی اپنی جان کا، اپنے مال کا سودا یعنی تجارت جنت کے عوض، جنت کے بدلے اللہ سے کرنا چاہیے۔ اللہ سے تجارت کرنے والوں کی صفات بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہے، مثلاً اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان نبھانے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اپنے رب کی عبادت پر جمے رہنا ہے، اللہ کی بکثرت حمد و ثنا کرنی ہے، جہاد، ہجرت اور دین کی تبلیغ کے لیے سیاحت یعنی سفر بھی کرنا ہے، اور کثرت سے رکوع و سجود کرنے ہیں، نماز کی پابندی کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں، نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنی ہے، یعنی دین کے سب احکامات پر عمل کرنا ہے۔ آیت نمبر 113۔ ہم کافروں اور مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، ہاں ان کی زندگی میں ان کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ آیت نمبر 122، بلکہ اس سے پہلے ہے آیت نمبر 119 اور 120۔ ہمیں محسن بننے کے لیے ہر معاملہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے اور سچ بولنے والوں کا ساتھ بھی دینا چاہیے، نیکی کے ہر کام میں سبقت کرنی ہے۔ آیت نمبر 121۔ ہمیں جہاد سے نہیں گھبرانا چاہیے، کیونکہ ہر سختی کے بدلے اجر عظیم ملتا ہے، یعنی جہاد کی راہ میں جو بھی تکالیف آتی ہیں ان کا بے شمار اجر ہے۔ آیت نمبر 122۔ ہر علاقے سے کچھ لوگوں کو چاہیے کہ وہ شہر
یعنی جو ہاں مرکز ہوتے ہیں، شہروں کے بڑے مرکز جہاں دین سکھایا جاتا ہے، وہاں سے دین کا علم سیکھیں اور واپس اپنے علاقے میں جا کر دین کا علم سکھائیں. یہ ذمہ داری ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو بہترین توفیق عطا فرمائے. آمین.